showtime, rubber scene on fire. Camera chale, sach bole, no liar. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू शॉर्ट टाइम व्लॉगर। तो उम्मीद आप सब खैरियत होंगे, नहीं भी है तो अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करने से पहले पढ़ लीजिए दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लो सर, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? करम अल्लाह का। कहाँ जा रहे हो? मस्जिद जा रहे हो? और वेरी गुड यार, हमारे लिए भी दुआ करना। हम भी मस्जिद जा रहे हैं, इधर उधर भी है। अच्छा तो हाँ, वीडियो का आगाज़ करने से पहले पढ़ लीजिए दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये आवाज़ सुने, शायद आपको सुनाई दे जानों की। ठीक है, यानी कि वक्त हुआ बड़ा, जानों की सारी का वक्त ख़त्म हो गया। मैंने भी सारी कर ली, शुक्र अल्लाह का, आपने भी कर ली होगी। तो नहीं कि अगर तबीयत ख़राब वगैरह कुछ भी, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। और उसके बावजूद भी, सेहतमंद होने के बावजूद रोज़े नहीं रखते, बहुत ही बुरी बात है। रखा करो, क्योंकि माह रमज़ान वाहिद महीना है कि पूरे महीने का रोज़े अगर हम पूरी ज़िंदगी भी रखें, यानी कि एक रोज़ा भी, तो इस रोज़े के सवाब के जो इसका सवाब है उसके मुताबिक नहीं पहुँच सकते। ठीक है, अभी जो है आसानी भी हो रही है, तो मज़ीद वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो मैं आपको मिलता हूँ मस्जिद में जाके। ओके। जब मस्जिद पहुंचे तो वज़ू खाने फुल थे, सब नमाजी वज़ू कर रहे थे। बहरहाल हमने अपनी बारी का इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद वज़ू किया, और वज़ू करने के बाद हम अंदर एंटर हुए। अंदर देखा, अंदर भी बहुत ज़्यादा रश था, और हमने कॉर्नर में एक जगह देखी और वहाँ नमाज के लिए बैठ गए। One eternity later. और बंदा जो है अपनी बदौलत मुसलमान नहीं होता, बल्कि अल्लाह की अता से उसके दिल में इस्लाम का गुण पैदा होता है। और कई ऐसे मुसलमान भी हैं जो होते कलमा को है, बाद में किसी भी खातिर वो अपना दीन छोड़ देते। एक अल्लाह के बुजुर्ग हुए अल्लामा अब्दुल्ला मुदलसी रहमतुल्लाह, ये बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग होते हैं, लेकिन ये भी अपने ईमान से इधर उधर हो गए। एक वजह थी, अपने मुरीदीन के हल्का के साथ सारे अहबाब थे, उनमें बड़े बड़े उलमा थे। तो उनका गुजर एक ईसाइयों की बस्ती के करीब से हुआ। तो एक जगह पे कुआं था, और कुएं पे कुछ ख़वातीन जो थी पानी भर रही थी। ये जो अब्दुल्ला साहब थे, इनकी नजर एक खातून पे पड़ी, तो मुरीदीन कहने लगे कि हम देख रहे थे कि इनकी नजर काफी देर पड़ती रही। तो हमने पूछा, हज़रत साहब ये क्या कर रहे हैं, आगे अपनी मंजिल की जानिब चलते हैं? उन्होंने कहा तुम लोग सारे चले जाओ, मैं इधर ही रहूंगा। उनका रोब था, दबदबा था, सारे हज़रात बच्चे चले गए तो वहां खड़े रहे। जिस औरत पे दिखाया था उस औरत का पीछा करते रहे, हत्ता कि उसके घर के सामने तक पहुंच गए। उस खातून ने अपने घर जाकर अपने मालिक को बताया, एक बंदा मेरा पीछा करते हुए हमारे घर तक आ गया। उसका वालिद बाहर आया, उसने आगे बात की, आप कौन है, किधर से है? उसने कहा जो भी था हमारे घर में दाखिल हुई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, ये अच्छी लगी। बंदा कहने लगा कि नाम आपको जानते हैं, ना आपको पहचान रखते हैं, ना कोई मारी करते हैं, लिहाजा आप कुछ दिन हमारे पास एहतियाम करें, हमारी खिदमत करके हमारा दिल जीते, फिर हम अपनी बेटी का रिश्ता देंगे। कौन की खिदमत के लिए जो थे अपनी खिदमत सरंजाम देने लगे, और उनकी खिदमत अच्छे तरीके से उन्होंने की। खिदमत किस तरह की थी? वो ईसाई में था, वो सूअरों को चराता था। अब एक जगह अल्लाह का मुकर्रम बंदा जो हाफ़िज़ कुरान भी था, हाफ़िज़ हदीस भी था,
لیکن جب ایمان سے گرے تو دوسرے خانے میں جا پہنچے۔ اب کئی عرصہ گزرا، آپ کے مریدین میں ایک نام علامہ شبلی علیہ رحمہ ہے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ میرے جو شیخ تھے وہ اللہ کے حضور تھے، اللہ کے ولی بندے تھے، اب وہ بھٹک گئے ہیں، لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں ان کے حوالے سے توبہ کرتا ہوں، استغفار کر کے ان کی کوشش کراتے ہیں، شاید وہ دوبارہ ہمارے شیخ بن جائیں، شیخ کامل بن جائیں۔ علامہ شبلی نے کسی کو بتایا نہیں، اپنے شیخ کے پیچھے دوڑے اور جس کنویں پہ دونوں رات جدا ہو گئے تھے اسی کنویں پہ گئے اور جا کے لوگوں سے پوچھا کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک بزرگ آئے تھے اور اس طرح انہیں ایک لڑکی پسند آئی، اس سے شادی کی حاجت تھی اور انہوں نے یہاں قیام کیا، تو لوگوں نے کہا بالکل آئے تھے۔ آپ فرمانے لگے کہ بزرگ کا پتہ مل سکتا ہے؟ ایک بندے نے کہا کہ اس جنگل میں چلے جاؤ، وہاں جنگلوں کو ایک بندہ سور چرا رہا ہے اور جو سور چرا رہا ہوگا وہی وہ بندہ ہے جو یہاں کچھ عرصہ پہلے آیا تھا۔ علامہ شبلی چھوڑے جا کر دیکھا کہ وہ عبداللہ مدرسی علیہ رحمہ جو اپنے سر پہ دستار لگایا کرتے تھے، سر پہ امامہ شریف، پاؤں میں غصہ، جو بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا ہے جس میں دیکھ کے واقعی اللہ یاد آتا ہے، تو وہ حالت ساری بگڑی پڑی تھی۔ علامہ شبلی علیہ رحمہ کہنے لگے حضرت آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو حافظ قرآن بھی تھے، اب آپ بتائیں کہ آپ کو قرآن مجید آتا ہے؟ حضرت گرامی ہمارے لگے مجھے سارا کچھ بھول گیا لیکن قرآن مجید کا آیت آتی ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اس بندے کو کوئی دوسرا عزت نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگے آپ تو حافظ حدیث بھی تھے، کوئی حدیث یاد ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے بڑی حدیثیں یاد کی، جب مجھے سارا کچھ بھول گیا لیکن مجھے ایک حدیث آتی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من بدل دینہ فقتلوہ، کہ جو بندہ اپنا دین کو تبدیل کر دے ایسے بندے کو قتل کر دے۔ جب اتنی بات کی تو علامہ شبلی علیہ رحمہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور جب آنسو آ گئے تو مالک کی بارگاہ میں اپنا سر جو تھا سجدے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ ہمارے شیخ کو ہمیں واپس ادا کر دے، ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو وہ ہدایت یافتہ ہوئے اور انہوں نے پکی اور سچی توبہ کی، دین اسلام میں دوبارہ داخل ہوئے۔ علامہ شبلی علیہ رحمہ کے ساتھ وہ چل پڑے، جب اپنی بستی میں گئے تو لوگوں کے درمیان صدا پھیلی، صدا اس طریقے سے کہ دیکھو وہ عبداللہ مدرسی جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں اور پہلے جیسے نہیں، پہلے سے بھی طاقتور ہو کے آ رہے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی تھی، انہوں نے محنت کی، مشقت کی، قرآن مجید کو حفظ کیا، حدیث کو سمجھا پڑھا، بعد میں جب وہ سارا کچھ چلا گیا پھر اللہ نے عطا کیا، عطائی علم کے ساتھ جب وہ واپس آئے زیادہ روحانیت تھی، لوگوں کے درمیان صدا پھیل گئی کہ علامہ صاحب دوبارہ تشریف لے آئے۔ جب وہ آ گئے تو لوگوں کے ہجوم میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا حضرت صاحب ہمیں بتائے ماجرا کیا تھا کہ آپ جو تھے اچانک ہی آپ نے سارا کچھ چھوڑ کے ان کی جانب مائل ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ جب ہم کنویں کے پاس گئے تھے تو ہم نے ایک منظر ایسا بھی دیکھا تھا کہ سارے لوگ سلیب کیا گیا اپنا سر جھکائے ہوئے، عیسائی جو ہے سلیب کو مانتے ہیں، وہ اپنا سر جو تھا سلیب کے آگے جھکائے ہوئے تھے۔ تو میرے نا دل میں خیال آیا کہ دیکھو کیسے بے وقوف اور بدھو آدمی ہے، ہمارا عرشوں کا مالک ہے، ہم اس کے آگے سر جھکاتے ہیں، ایک عام سی سلیب کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ تو میرے ذہن اور دل میں ان کے لیے ایک حقارت پیدا ہوئی تھی۔ جب میں نے اس حقارت کو سوچا، اس سوچ کو سوچا تو میرے دل سے اس طرح ہوا کہ جس طرح کبوتر نکلا ہو۔ تو مجھے لگتا ہے جب میں نے یہ سوچا تھا تو میرے دل سے ایمان چلا گیا کہ میں نے کسی دوسرے کے مذہب کو کم تر سمجھا اور اس کو حقیر جانا۔ کسی کو حقیر جاننا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لہٰذا میں نے انہیں حقیر جانا تھا، اللہ نے میرا ایمان بھی چھین لیا۔ اب جو ہے بندہ اگر مسلمان ہو
تو اس میں اس کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی خاص عطا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا۔ اور اگر آپ مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ اگر تم کسی کے دین کو گالی دو گے تو پکی بات ہے وہ تمہارے دین کو بھی گالی دے گا۔ لہٰذا اگر کسی دوسرے کو اپنی طرف مائل کرنا ہے تو احسن طریقے کے ساتھ، رسول اللہ علیہ السلام آپ نے گالیاں دے کے تو لوگوں کو اپنی طرف مائل نہیں کیا تھا، بلکہ حضور نے اخلاق ایسا بنایا تھا، جو رسول اللہ کا کلام سنتا تھا پھر وہ شدائی ہو جاتا تھا اور یہ صدائیں لگاتا تھا، کاش ہمیں حضور کی میٹھی باتیں سننے کے لیے تھوڑی اور باتیں مل جاتی، تھوڑا اور وقت مل جاتا کہ حضور کی جو ہے سنگت میں ہم بیٹھتے، حضور کی جو ہے بارگاہ میں ہم بیٹھ کے کچھ اچھی باتیں سن کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے۔ حضرات گرامی کا کسی کے دین کو حقیر نہیں جاننا، اور اگر اللہ نے مسلمان بنایا تو اس پہ اللہ کا کروڑا شکر ادا کرنا ہے کہ مالک ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، تیری عطا ہے، اور ہم تیری اس عطا کے جتنا شکر ادا کریے ہمارے سے کم ہے، ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لو جی پیارے دوستوں، نماز پڑھ کے ہو چکے ہم فری، اور آپ نے ماشاءاللہ قاری صاحب کا بیان تو سنا ہی ہے، کتنا پیارا ان کا بیان تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بات واقعی سچ بھی ہے کہ کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ تو اس سے جو بھی آپ نے سبق سیکھا کمنٹ میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لائف کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ تو اسلام میں نماز تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اگر زندگی کا دیکھا جائے تو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ پیسہ۔ یہ آپ کے صرف پیسہ نہیں ہے، یار دوست ہے، رشتہ دار ہے، فیملی بھی اسی پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس نہیں ہے، نہ آپ کے کوئی یار دوست ہے، نہ کوئی فیملی ہے، اور رشتہ دار تو ہے ہی نہیں، کسی خاتے میں نہیں ہوتے رشتہ دار۔ شاذ و نادر ہے کوئی آپ کی سپورٹ کرتا ہے، ورنہ وہ بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ اگر سب سے پہلے آپ کی پوچھی جاتی ہے تو وہ آپ کی حیثیت پوچھی جاتی ہے، آپ کا نام نہیں پوچھا جاتا، آپ کا کام نہیں پوچھا جاتا۔ کام بھی پوچھتے ہیں تو آپ کی حیثیت جج کرنے کے لیے کبھی آپ کیا کرتے ہو اور کیا کر سکتے ہو، آپ انہیں بینیفٹ دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے۔ ارے باپ رے، یہ تو دھوتی کھول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے لائف میں اگر ایک چیز کمانی ہے زندگی کے متعلق تو پیسہ کماؤ، آخرت کے متعلق اسلام کماؤ، یعنی کہ جتنا ہوتا ہے دین پر چلو گے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آپ کو ملے گی کامیابی۔ اور ہم مسلمس کے علاوہ اگر کوئی نان مسلم میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ کا جو مذہب ہے آپ اس کے مطابق عمل کرو، کیونکہ چاہے مذہب الگ الگ ہے لیکن ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو یعنی کہ اچھے راہ کی طرف کیا کہتے ہیں اچھے راستے کی طرف چلاتی ہے۔ اور ہر جو میں نے ابھی تک یعنی کہ نوٹ کیا ہے، اتنی عمر تو خیر نہیں ہے میری، لیکن جو میں نے ابھی تک نوٹ کیا ہے، چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، مسلم ہے، اس میں ایک چیز کامن ہے، ہندوؤں میں نہیں ہے، خاص کر ہندوؤں میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے بہت سی ویڈیوز ایسی دیکھی کہ وہ مسلمس کے خلاف بولتے ہیں، اور بولتے بھی ہیں، مار کٹائی بھی آپ کو پتہ ہے کہ آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے بھی ہوئی تھی، اور ابھی وہ نہیں صحیح سمجھتے، لیکن کچھ ہندو ایسے ہیں جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر مسلم میں انٹری ہو رہے ہیں، یعنی کہ مسلم کمیونٹی میں، مسلم کے دائرے میں انٹر ہو رہے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ اسلام واحد مذہب ہے جو کسی کو نہ تو افضل سمجھتا ہے اور نہ کسی کو حقیر، یہاں سب ہے برابر، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہے آج کے لیے اتنا ہی منی ولاگ ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ میری یہ الفاظ جو میں نے بولے ہیں کسی کو دل آزاری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اگر اس سے کسی کا دل دکھا بھی ہے تو بھی معذرت، جو دل میں تھا، مائنڈ میں تھا، وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا، ٹھیک ہے۔ سو اب چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو کا لائک کرو، پیارا سا کمنٹ کرو، ٹھیک ہے، اور مجھے یار ڈیر دیتے رہا کرو تاکہ آپ کا پیارا بھائی آپ کی ویڈیو کو آپ کے ڈیر کے مطابق ویڈیو بناتا رہے۔ ایک تو غلط نہیں کیا ہوا ہے یار، آپ کے ڈیر کے مطابق ویڈیوز جو ہے وہ بناتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بنانے میں اور آپ کو دیکھنے میں مزہ آیا کرے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نئے دن، نئے انرجی اور نئے آغاز کے ساتھ۔ اور ہاں، یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم میں فیکٹری جاتا ہوں، اور آج اللہ کا شکر ہے جب سے روزے شروع ہوئے تب سے اب تک یہ میں نے فرسٹ نماز ہے جو میں نے باجماعت ادا کی ہے
پرسکون طریقے سے. ورنہ جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں, سحری کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ یعنی کہ اذان ہو گئی, اسی ٹائم وضو کیا, گھر کے اندر ہی 4 رکھتے ہیں, یعنی کہ 2 سنت 2 فرض پڑھ کر دعا مانگ کر نکلنے کی کرتا ہوں. سوری, بھاگنے کی کرتا ہوں, نکلنے کی بھی نہیں کرتا. بھاگتا ہوا اسٹاپ پہ جاتا ہوں. کیونکہ روزہ میں ہو جاتی ہے ڈیوٹی ٹائمنگ چینج بنی. میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا, اور نہیں بھی بتایا تو اب میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے, ہو جاتی ہے چینج. جس وجہ سے نا یعنی کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ یار میں مسجد جایا کروں, وہاں نماز پڑھوں. ہاں یہ ہے کہ جو فیکٹری کی مسجد ہے اس میں سکون سے نماز پڑھ لیتے ہیں. فجر کی نماز میں بھاگم بھاگ لگی رہتی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے اب کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ. اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.